क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे हैं हुसैन। और आज ये प्रोग्राम उस मंजिल पर आन पहुँचा है कि जब शब आशूर है और कल 10 मुहर्रम का दिन है और नवासे रसूल, जिगर गोशा रसूल, जिसके लिए नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहज़ादे हज़रत इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु की क़ुरबानी दी थी। जब जिब्रील अमीन आए कि एक को रख लें, एक को दे दें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इब्राहीम को ले जाओ, हुसैन को दे जाओ। वजह पूछी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इब्राहीम के जाने से मुझे दुख होगा, लेकिन हुसैन के जाने से मुझे भी दुख होगा, मेरी शहज़ादी, मेरी बेटी फ़ातिमा को भी दुख होगा। नाज़रीन किराम, ये आशूर का दिन अव्वल दिन से ही बड़ी अहमियत और फ़जीलत का हामिल रहा है। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी दिन यौम आशूर 10 मुहर्रम उल हराम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। इसी दिन यौम आशूर को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर आकर रुकी। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। यौम आशूर को ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी यौम आशूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी यौम आशूर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद से निजात मिली। इसी दिन यौम आशूर को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से, फ़िरौन से कौम को निजात मिली। इसी दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क और अज़मत अता की गई। और इसी दिन यौम आशूर को आसमान से ज़मीन पर पहली बारिश बरसाई गई। और फिर इसी दिन नवासे रसूल को यौम आशूर अपने तमाम खानवादे के साथ शहीद किया गया। ये दिन बड़ी अज़मतों का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के नवासे के लिए इस दिन का इंतखाब किया। आज यौम आशूर की फ़जीलतों, बरक़ात के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ज़िक्र किया जाएगा। और जिस तरह आप देख रहे हैं प्रोग्राम में हमारे साथ मुमताज़ स्कॉलर्स हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अल्लामा हाफ़िज़ अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। मुमताज़ स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया क़िबला आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मुमताज़ सना खां फ़ैसल हसन नक्शबंदी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ैसल भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले यौम आशूर, उसकी फ़जीलत, उसकी अज़मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हम यौम आशूर की फ़जीलत पर क्या बात करें, इसलिए कि मौत के सैलाब में हर खुश कुतर बह जाएगा, हाँ मगर नाम हुसैन इब्न अली रह जाएगा। ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हो गया यौम आशूर। और जब भी हम यौम आशूर की बात करते हैं तो नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम हम सब के जहनों में आ जाता है। बात कर रहे हैं यकीनन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस अज़ीम बेटे पर। हमने आज शब आशूर की
بات کی کہ شب عاشور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آج کی شب خیام حسینی میں حضرت عباس بھی موجود ہے، حضرت علی اکبر بھی موجود ہیں، حضرت قاسم بھی موجود ہے، حضرت عون محمد بھی موجود ہے، حضرت سید الشہداء بھی موجود ہیں، لیکن کل شام غریبہ میں تمام خیموں میں مردوں کا وجود نہ رہے گا، صرف عورتیں اور بچے رہ جائیں گے، بلکہ خیمے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ آج کی رات بڑی گہما گہمی کی رات ہے، آج کی رات بڑی، یعنی ادھر بھی گہما گہمی تھی اور ادھر بھی گہما گہمی تھی، ادھر اسلحوں کو تیز کیا جا رہا تھا، اسلحوں کو ثقل کیا جا رہا تھا، اور اس طرف ذکر و اذکار تھا، ایسا ذکر و اذکار تھا، ایسی عبادت الہی تھی کہ جیسے کوئی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں، اس طریقے سے امام علی مقام کے خیموں سے ذکر الہی کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آج کی رات یعنی شب عاشور میں ہی وہ عظیم تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے رفقا کو آزما لیا ہے؟ تو امام حسین کے رفقا میں سے کسی کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی، اپنی تلواروں کو نکال کر اپنے حلقوم پہ رکھ لیا، کہا کہ امام علی مقام سے کہ ہمیں 1000 مرتبہ زندگی ملے گی تو آپ پر سے جان کو قربان کر دیں گے۔ اور آج ہی کی رات یعنی شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ، عظیم جملہ فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے پروردگار عالم نے کسی اور کو عطا نہ فرمائے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام شب عاشور میں جب خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب آپ حضرت ام فروہ کے خیمے کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ 13 برس کا مہرون نازنین اور قاسم کو بٹھائے ہوئے ام فروہ کہہ رہی ہیں کہ قاسم کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدانیوں میں مجھے شرمندہ کر دینا۔ اور 18 برس کے حضرت علی اکبر کو ام لیلہ اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے سمجھا رہی ہیں کہ اے علی اکبر کل بابا پر سے پہلے اپنی جان قربان کرنا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، ایک خیمے میں دیکھا کہ جناب زینب ثانیہ زہرا شریکت الحسین چھوٹے چھوٹے بچوں اور محمد سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھو بچوں کل ماموں پر سے اپنی جان قربان کر دینا۔ اور ایک اور خیمہ آیا کہ جس میں حضرت علی اصغر کی والدہ بی بی ام رباب، ان کے ایک بچی سکینہ ہے جو کہ گود میں بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت علی اصغر کا جھولا وہ ہلاتی جا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ علی اصغر کاش تو جوان ہوتا، کاش تو میدان جنگ میں جا سکتا، میرے بچے تو اس قابل بھی نہیں ہیں، بہت چھوٹے بچے ہیں۔ میں کہوں کہ اے بی بی ام رباب، آپ کے بچوں کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی، یعنی جب تک کہ علی اصغر شہید نہیں ہو جاتے تب تک امام حسین علیہ السلام مقتل میں نہیں جاتے، جب تک سکینہ کی ننھی سے تربت شام کے زندان میں نہیں بن جاتی تب تک اہل بیت اطہار کو رہائی نہیں مل سکتی۔ یقیناً اب سب یہ رات قرائن بتاتے ہیں کہ امام جانتے تھے کہ صبح شہادت کا دن ہے، یہ آثار بتا رہے ہیں قرائن، اور چراغ کو بجھا کر تمام ایک طرف تو خطبے ہیں امام علی مقام کے یزیدی لشکر سے جو پیغام یزید تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ تو میں ڈاکٹر صاحب سے کروں گا، لیکن جو اپنے ساتھیوں سے آپ نے خطاب فرمایا، چراغ کا بجھا دینا، ایک طرف تو وہ اخلاق تھا، ایک اپنے نانا کی جانب سے ملی ہوئی وہ فطری رحم دلی تھی، اتمام حجت تھا، کیا تھا وہ، اور وہ خطبہ کیا تھا جو اس رات بہت تاریخی چیز تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یوم عاشور کے حوالے سے کچھ گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے یہاں معتبر روایات میں بخاری و مسلم میں اس دن کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں تک روایات ہے کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے سال جو رزق میں فراخی عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے بس میں ایک اور روایت میں پیش کر دوں گا کہ جو مختلف روایات ہیں اس میں یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرض روزوں کے بعد، رمضانوں کے روزے کے بعد عاشورہ کے روزے کو سب سے زیادہ فضیلت دی، یہاں تک کہ ایک عاشورہ کے دن نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ کی جو ارد گرد کی بستیاں تھیں وہاں یہ پیغام پہنچایا کہ اگر کسی نے صبح کا وقت کھایا پیا نہ ہو تو آج کا دن روزے میں گزارے، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا، یعنی قریش کے دور سے، اور یہ ساری روایات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو یہود رکھتے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مشابہت نہیں کریں گے بلکہ 10ویں کے ساتھ نبی کبھی یہ فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار
اظہار ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کریں. تو بہرحال یہ تو عاشورہ کے روز کے حوالے سے، اور باقی جو عاشورہ کی اور بھی جو تاریخی حوالے سے جو فضیلت ہے اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. اچھا، اب ہم عاشورے کی رات پہ آ جائیں. شب عاشور ہے اور اگلے دن ظاہر ہے کہ شہادت کا دن ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے. اور جو یزیدی لشکر تھا اس نے 9 ہی کو جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی، اور وہ آ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، وہ آ چکے تھے. اور امام حسین اس وقت نیند کر رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. بیوی زینب نے آ کر اطلاع دی کہ بھائی یزیدی فوج آ چکی ہے. تو امام حسین اس وقت بیدار ہوئے، اور اس وقت امام حسین نے بی بی زینب سے فرمایا کہ میں نے ابھی نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میری طرف آنے والے ہو، تم میری طرف لوٹنے والے ہو. اور امام حسین نے اور پورے لشکر نے اس رات عبادات کی، جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ ایسی عبادات تھی کہ جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں، ہر خیمے سے جو ہے وہ ذکر الہی کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. اچھا، اب اس موقع پر امام حسین نے اپنے رفقا سے جو خطاب کیا، چراغ بجھا دیا آپ نے، رات کا اندھیرا ہے، آپ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، مجھے کسی سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی شکایت نہیں ہوگی. میرا راستہ بالکل واضح ہے، میری منزل بالکل صاف ہے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کسی بھی جگہ اپنا آپ قیام اپنا گزر بسر کریں، لیکن میں جو ہے وہ یہیں رہوں گا، میں شہید ہوں گا، آپ جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. لیکن وہ رفقا تھے، جیسے کہ بتایا گیا، ذکر ہوا کہ امام حسین نے خود یہ بتایا تھا، اللہ کی حمد کی تھی کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت میں سے پیدا فرمایا، اہل بیت میں پیدا فرمایا، اور امام حسین نے اپنے رفقا پر فخر فرمایا. تو کیسے ممکن تھا کہ وہ رفقا چھوڑ کے چلے جاتے؟ انہوں نے کہا ایک جان کیا 1000 جان بھی آپ پہ قربان. تو امام حسین نے کہا کیا ایسے ہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. تو امام حسین نے کہا پھر تیار رہو کہ کل تمہاری شہادت کا دن ہے. اور پھر امام حسین نے اس وقت اپنے رفقا سے فرمایا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ. جو روایات ملتی ہیں کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور جنت میں اپنے مکانات، اپنے محلات، اپنے منصب دیکھ لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت رفقا کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، اور ان سب نے اپنے جنت میں جو ہے وہ محلات کو دیکھ لیا. اور پھر اگلا دن ظاہر شہادت کا دن تھا، اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ پوری رات عبادت کی رات تھی. اور امام حسین نے اپنی صاحبزادیوں سے، اپنی یعنی جو سید زادیاں تھیں ان سے بھی خطاب کیا، اور بالخصوص اس میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین تھی، خواتین کو صبر کی تلقین کی. اور جو رفقا تھے، جو مرد حضرات تھے، ان کو امام حسین نے جو ہے وہ شہادت کے حوالے سے پیغام دیا. ڈاکٹر صاحب، یزیدی لشکر سے خطاب تاریخی کن سے خطاب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ان لوگوں سے خطاب جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور انہیں کے ساتھ، ہائے ہائے ہائے. یہ بڑی قیامت کے لمحات تھے. وہ لوگ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اذان سن رہے ہیں، اذان والے کے پیغام کو بھی سن رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کے چہرے انور کو حسین کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ایسے دلوں پر ان کے مہرے لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ پھر انہیں ہدایت نہیں ملتی. یہ یزیدی ہیں. اور یزید کا مطلب علماء اہل سنت نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یزید وہ بدبخت لعنتی ہے کہ جس کی شفاعت رسول کریم نہیں فرمائیں گے کبھی، کیونکہ اس کا ایمان ہی مشکوک ہے، ختم ہے ایمان. اور میرے یہ وہ گھرانہ جس کے لیے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس کی حسین اور حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، ذقن پھول. یہ وہ چہرے، اور اس کے باوجود بھی اتمام حجت کے لیے سرکار ان اشقیاء کو، ظالمین کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو آپ مخاطب ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ خطبہ تاریخی خطبہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ میں پیش کروں. اور آج بھی دیکھیں کہ ہمیں کیا پیغام دیا ہے امام عالی مقام نے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے کیا سوچا ہے کہ ہم نے ان کے دامن کو بھی پکڑا ہوا ہے، نسبت کو بھی لیا ہوا ہے، لیکن ہم نے حسین کو نہیں سمجھا ہے. ہائے ہائے ہائے. کتنی بد نصیبی ہے بھائی تسلیم صابری صاحب، کتنی بد نصیبی ہے صاحبزادہ صاحب. اللہ اکبر. بعد حمد و صلات کے سرکار سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کسی کا گھر نہیں جلایا ہے، کسی پر حملہ ور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا پسند کرتے تھے تو میں نے تمہارے شہر جانا چھوڑ دیا، کوفے کے بجائے راہ شام کو چل پڑا۔ جب میں راستے پر ہو لیا تو تم نے خود ہی مجھے اس بے آب و گیا میدان میں گھیر لیا۔ پھر بھی میں نے کئی روز کوشش کی کہ مجھے واپس جانے دو، لیکن تم نے ایسا نہ کرنے دیا۔ اور اب بھی میں تم کو واضح کر رہا ہوں کہ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے قتل کے در پہ ہو؟ تم نے کیوں میرے بچوں اور رفقا کے لیے پانی بند کیا؟ اور کیوں میرے مقابل ہزاروں تیر و تلوار لے کر جمع ہو؟ تم یہ بتاؤ کہ روز قیامت میرے خون کا جواب کیا دو گے؟ اور قیامت کے دن کیسے تم رب کے سامنے جاؤ گے؟ یہ خطبہ پڑھا نہیں جاتا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو یزید ہے نا اصل میں، اور اس کے ساتھ عمر بن سعد اور دیگر اشقیاء، شمر ذیلجوشن وغیرہ، یہ وہ جتنے لوگ ہیں، اس پوری تقریر کا اثر اگر ایک پر ہوا ہے کیونکہ اس پر نور کا اثر ہوا ہے تو وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حر ہے۔ اور اس تاریخی خطاب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وحدانیت کی بات، رسالت کی بات، انسانیت کی بات اور ظلم سے نجات کی بات کی گئی ہے، اور آخرت کے تو سارا وہ کلام ہے جو کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم العقائد کے اندر ہمیں دیا ہے۔ لیکن ان لوگوں میں اتنی سی بھی شرم و حیا نہیں تھی کہ ان کا مخاطب کون ہے۔ فرمایا تھا نا انہوں نے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، میرا نانا کون ہے، میرا قرآن سے کیا تعلق ہے، کیا قرآن ہمارے گھرانے میں نازل نہیں ہوا، کیا تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز ہمارے گھرانے نے نہیں کیا۔ لیکن یہ کوفے والے اور کوفی کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ اتنے بد نصیب ہیں بھائی صاحبزادہ صاحب کہ آپ یقین جانیے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کو سنتے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ بات نہ سنو، یہ تو میں مسحور کر رہے ہیں۔ جلال الدین سیوطی نے ایک جملہ لکھا اور وہ یہ لکھا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، وہ کرو جو کہا گیا ہے۔ بالکل، تو کرو جو کہا گیا ہے یہ یزید نے کہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کو کیا پتا، یزید کو سب پتا تھا، جی اس کو تو یہ بھی پتا تھا وہ جہنمی ہے۔ اللہ، ہاں میرے نبی نے جس کو جہنمی کہہ دیا وہ جہنمی ہے۔ بے شک، اور ساری علامات بھی بیان کی گئی ہیں حدیث کے اندر، پڑھنے والے پڑھیں، دماغوں کو بند کر کے نہ سوچیں، حسین کی محبت کی آنکھیں لے کر روشنی کربلا سے لے کر آؤ، تب پتہ چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے، ورنہ دلوں پہ قفل لگے رہیں گے۔ بے شک۔ ناظرین کرام، اگر جنت کے سردار کو، کلمہ پڑھنے والا ایک شخص جنت کے سردار کو قتل کرنے جا رہا ہے اور پھر جنت کی خواہش بھی رکھ رہا ہے تو افسوس ہے پھر ایسی عقل پر۔ کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فیصل بھائی تشریف فرما ہے، بسم اللہ۔ شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا
پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہم سب کا بادشاہ حسین ہے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ہیں حسین، اور آج شب عاشور، یوم عاشور کی فضیلت اور سید الشہداء، شہید کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر خیال رکھا ہے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا خیال رکھا ہے، کوئی تمنا نہیں کی، کوئی خواہش نہیں کی تو بس یہ کہ جب میرا سر تن سے جدا ہو تو رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہو، کوئی خواہش ہی نہیں کی۔ ابھی جیسا کہ آپ نے خطبات کی بات کی تو امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں 9 خطبات ارشاد فرمائے تھے، جس میں سے ہر خطبے میں اپنا تعارف کرایا، میں فرزند رسول ہوں، میں نور نظر علی و بطول ہوں، یعنی ہر خطبے میں اپنا تعارف کروایا۔ تو کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، کہا کہ 9 خطبات تھے، ادھر سے صرف چند افراد آئے، ہو رہا آیا، اور کا بھائی آیا، اور کا بیٹا آیا، اور کا غلام آیا، باقی کسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا سن کر کیوں نہیں کوئی اثر ہوا؟ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ ان کی شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی رزق حلال کی اہمیت کو، عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر نبی خدا کا نواسہ بھی واعظ و نصیحت کر رہا ہو اور اگر شکم میں مال حرام ہو تو کسی صورت سے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت مقتل کربلا میں تشریف لے گئے تو اس سے پہلے کا میں ایک منظر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب امام علی مقام رخصت آخر کے واسطے آئے ہیں خیمے کے دروازے پر تو آپ نے فرمایا علیک منی السلام، اے زینب میرا سلام آخر قبول کرو، اے سکینہ و کبریٰ اب کبھی بابا کو اپنے درمیان میں نہ پاؤ گی، اے ام فروا، ام رباب، ام لیلہ، والی و وارث کا سلام آخر قبول کرو۔ اور ام فروا سے فرمایا کہا کہ اے بھابی
حسین کا سلام آخر قبول کیجیے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام جب خیمے سے باہر نکلے ہیں تو شبیر برآمد ہوئی یوں خیمے کے در سے، جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھرے گھر سے۔ اور روایت کی بتاتی ہے کہ جس وقت امام علی مقام ذوالجناح پر سوار ہونے لگے تو ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی باہوں کو ذوالجناح کی گردن میں ڈال دیا اور کانوں میں چپ چاپ ذوالجناح سے کہنے لگے کہ مولا نے فرمایا کہ اے ذوالجناح تجھے تو سب معلوم ہے، میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر دنیا سے چلا گیا، میرا برابر کا بھائی عباس کے بازو کٹ گئے، میرا 18 برس کا بیٹا علی اکبر کے کلیجے پر برچھی کا پھل لگ گیا۔ ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں کہا کہ مولا میرے سموں کی جانب تو دیکھیے۔ حسین نے جو دیکھا تو 4 برس کی کمسن سکینہ کو گھوڑے کے سموں سے لپٹا ہوا پایا، جو فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا۔ حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا رو کہ یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ اتنی چھوٹی تھی کہ سکینہ کو یتیمی کے معنی سمجھ میں نہ آئے۔ مولا نے تھوڑی سی خاک کربلا اٹھائی، سکینہ کے بالوں میں ڈال دی، سکینہ کا کرتے کا دامن چاک کر دیا، کہا بی بی جس بچے کا کرتا پھٹا ہو وہ بچہ یتیم ہوتا ہے، سکینہ جس بچے کے بالوں میں خاک ہو وہ بچہ یتیم ہوتا ہے، جو اپنے باپ کو پکارے اور بابا مدد کے واسطے نہ آئے سکینہ وہ بچہ یتیم ہوتا ہے۔ بچی نے کہا کہ بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین نے فرمایا کہ سکینہ جناب زینب کے حوالے کیا سکینہ کو، اور اس کے بعد میرے مولا مقتل میں تشریف لائے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ لشکر اشکیا سمٹ سمٹ کر حملے کر رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی پتھر برسا رہا تھا، کسی کو کچھ نہ ملی تو اس نے جلتی ہوئی ریت کربلا اٹھائی، حسین کے زخموں میں ڈالنی شروع کر دی۔ اور وہ وقت آیا کہ جب امام علی مقام نے ندا سنی کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، حسین نے اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھا اور بس شمر سینے پر سوار ہوا اور گلو حسین پر خنجر چلنے لگا۔ قد قتل الحسین بکربلا کی صدا بلند ہو گئی۔ بے شک اب سب جو شجاعت اور بہادری بھی ہے اس دن، سامنے مسلح فوج ہے پوری، اور اس طرف ایک ہے، ایک علی اکبر ہے، ایک امام حسین ہے، ایک عباس ہے، یعنی ایک ایک کر کے، اور ایک سے فوج ڈر رہی ہے، علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس شجاعت اور بہادری کی مثال بھی کہ ایک ایک فرد سے پوری پوری فوج آگے لگ کر دوڑتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی تو حق کی نشانی تھی کہ جو باطل تھا وہ بزدل ہمیشہ سے ہے، اور ہم نے دیکھا کہ میدان کربلا میں بھی کہ وہ بزدلی دکھا رہا تھا، اس سے لڑا نہیں جا رہا تھا، اور ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ کون پہلے حملہ کرے، کون آگے بڑھے، کہ یہاں تک کہ جو عمرو بن سعد تھا اسے اپنے لشکر کو حوصلہ دینا پڑتا تھا کہ جاؤ لڑو آگے بڑھو۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ امام حسین پر جب وہ حملہ پلان کر رہے تھے تو ایک ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے لیکن وہ ڈر بھی رہا ہے، تو عمرو بن سعد نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ جانتے نہیں ہو کس سے لڑ رہے ہو، یہ تو علی کا فرزند ہے، ایسے تو تم اسے نہیں گرا سکو گے، ایسے تو نہیں پچھاڑ سکو گے، ایک ساتھ حملہ کرو۔ تو وہ ایک ساتھ جو ہے نا وہ انہیں حملہ کرنا پڑا۔ تو یہ شجاعت اور یہ بہادری جو ہے ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز کہ جب تک امام حسین کھڑے ہوئے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر آپ کا سر قلم کر سکے۔ یزید نے سر کی ڈیمانڈ کی تھی نا، تو انہیں تو سر ہی پہنچانا تھا، اس کے بغیر یزید نے خوش نہیں ہونا تھا۔ تو یزید کی انہوں نے ڈیمانڈ تو پوری کرنی تھی، لیکن اب کریں کیسے سمجھ نہیں آیا۔ تو وہ ڈیمانڈ ان کی جو یزید کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری کرنے کا انہیں موقع تب ملا جب امام حسین سجدے میں گئے، اس سے پہلے تو ان کے پاس موقع ہی نہیں تھا۔ جب تک وہ کھڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ سینہ ان کے سامنے ہے، تو تب تک وہ لڑ ہی نہیں پا رہے۔ اور میں بس آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے ایک آخری پیغام یہ دینا چاہوں گا۔ ایک بہت مشہور خطیب ہیں ہاشمی میاں انڈیا کے، تو ان کا ایک جملہ میں نے کچھ دنوں پہلے ہی سنا، مجھے بہت پسند آیا، اور وہی ایک کربلا کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام نے ابلیس کی پہچان کروائی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی پہچان کروائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے باطل کی یہ پہچان کروائی کہ باطل جو ہے وہ خدا کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے، نمرودیت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو جہل اور ابو لہب کی صورت باطل کی پہچان کروائی، اور امام حسین نے باطل کی پہچان اس طرح کرائی
اور یہ بتایا کہ باطل کلمہ گو بھی ہو سکتا ہے، اللہ باطل نمازی بھی ہو سکتا ہے، ہائے ہائے، باطل صوم و صلات کا پابند بھی ہو اللہ سکتا اکبر۔ ہے۔ تو یہ امام حسین کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ کسی کے کلمے پر اور کسی کی داڑھی پر یقین نہ کرنا، ہاں بلکہ اس کا جبوں پر عقیدہ چیک کرنا، اس کی فکر چیک کرنا، فکر اگر اس کی حسینی ہے تو وہ حق پر۔ یقیناً یوم عاشور کا پیغام قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ کیا پیغام ہوگا؟ امام علی مقام نے خود پیغام دے دیا ہے۔ آپ اور میں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کوئی پیغام دیں؟ انہوں نے حق کا پیغام دیا ہے، صداقت کا پیغام دیا ہے، دین اسلام کے غلبے کا پیغام دیا ہے، منافقت سے دوری کا پیغام دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام دیا ہے کہ ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ بے شک۔ اور یہ وہ ذوات مطہرہ ہیں کہ جن کی پاکیزگی کی خود قرآن گواہی دے رہا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پاکیزہ گھرانے کے افراد جس طریقے سے وہاں موجود ہیں، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اگر زندگی میں مشکل آئے تو استقلال اس کو کہتے ہیں، ہاں عقیدہ اس کو کہتے ہیں، واہ، اور دین اسلام کے پرچم کو تھامنا۔ اگر ایک ہاتھ شہید ہو جائے اور دوسرا ہاتھ بھی شہید ہو جائے تو تب بھی پرچم کو گرنے نہ دینا۔ بے شک بے شک۔ تو آج یہ جو مجالس، محافل اور مختلف جگہوں پر تذکرہ حسینی ہوتا ہے، ہم ایک بات یاد رکھیں، یہ سب میرے بہن بھائی ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نفرت نہ کرو ایک دوسرے سے۔ اس بودھ کو کم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مل جاؤ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، تاکہ یہ جو دنیا کی یلغار ہے ملت اسلامیہ پر، خاص طور پر پاکستان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور اس کے وجود مسعود میں برکت عطا فرمائے، کہ یہ ہماری پناہ ہے اور یہ فکر حسینی کی جلا کی وہ زمین ہے جس کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے، بے شک، بقول سبا اکبر آبادی کے۔ واہ۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام علی مقام کے اس خطبے کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو منظم کریں، جس میں جاتے جاتے بھی آپ نے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا بلکہ اس کی اصلاح کی بات کی۔ جی ہاں۔ تو ہم اپنی زبان کو، اپنے انداز کو اور اپنے رویے کو دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ تو ضرور بنائیں، یقیناً، لیکن نفرت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یقیناً۔ اب کربلا کے بعد تو تقسیم ہو گئی نا، دو واضح تقسیم، قومیں کتنے لوگ، کتنی قومیں، رنگ و نسل بے شمار، لیکن شاعر کہتا ہے کربلا کے بعد واضح تقسیم ہو گئی، دو ہی ہے، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ حسینی ہیں۔ ختم ہو گیا، تقسیم رہی ہے۔ صاحب دوبارہ پڑھیے اس کو۔ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ حسینی ہیں۔ گویا دو ہی۔ اب کربلا کے بعد یہ واضح تقسیم انسانیت کی امام علی مقام نے کر دی۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اب صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں منقبت پیش کریں گے، میں بس ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، تمہید تجلی کون محمد، انجام نظارہ کون حسین، مختار شفاعت کون محمد، بخشش کا سہارا کون حسین، خالق کا دلارا کون محمد، مخلوق کا پیارا کون حسین، امت کی شکستہ کشتی کو طوفان کی زد سے بچ بچ کر لاتا ہے کنارے کون محمد، دیتا ہے سہارا کون حسین، اور میدان ہزاروں فتح کیے کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے، غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد، بے آب سر دے کے نہ ہارا
کون حسین، غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد، غم سہ کے نہ سر دے کے نہ ہارا کون حسین۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم تسلیمات۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں اشک بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں اشک بار، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔